मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज का दिन ऐश वेडनेसडे रात का बहुत आप सबको मुबारक हो। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि खुदा ने आज का दिन हमें बख्शा ताकि हम उस खुदा जो खुदा यीशु मसीह है उसके उन अयाम पर गौर कर सकें कि 40 दिन जब वो रोज़े में ठहरा तो किस तरह से उसने भूख बर्दाश्त की होगी, किस तरह से उसने प्यास बर्दाश्त की होगी। तो आज का दिन हम सब के लिए बड़ा मुबारक दिन है, ऐश वेडनेसडे। अगर हम देखें रोज़ा तो मेरे अजीज़ों इसके बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ हैं शुक्रगुजारी के रोज़े, कुछ हैं रोज़े जो इज्तिमाई रोज़े रखे जाते हैं, और ये जो रोज़े हैं ये ख़ास रोज़े हैं, कलीसियाई रोज़े। तो कलीसिया में रहते हुए हम सब पर ये मैं कहता हूँ फ़र्ज़ है कि हम इन अयाम में रोज़ा रखें और खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बत को बढ़ाएं, क्योंकि जब इंसान रोज़े में ठहरता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो खुदा के साथ गुजारना है। क्योंकि जब हम रोज़े में नहीं होते तो हम अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, हम अपने ही कामों में अपनी मसरूफियात में बिज़ी रहते हैं। लेकिन ये वो दिन है जब हम रोज़ा रखेंगे तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमने ज़्यादा टाइम जो है खुदा की कुर्बत में गुजारना है। जैसे कि हवाला मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 16 से 18 आयत हमने अभी तिलावत की है। यहाँ पे यीशु मसीह ये फरमा रहे हैं, कोई आम शख्स नहीं। यहाँ पे यीशु फरमा रहे हैं कि और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अगर हम रोज़ा बड़ी मजबूरी के साथ रखते हैं कि लोग हमें ये ना कहें कि ये इनके रोज़े चल रहे हैं और हम रोज़ा ना रखें और मजबूरी के तहत रखें, तो उस रोज़े को भी खुदा कबूल नहीं करता। खुदा उनका कलाम यानी कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम अपने चेहरे को उदास बनाओगे, बाज़ औक़ात लोग रोज़ा रखकर बहुत उदास चेहरा बना लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप खुशी के साथ जब रोज़ा रखते हैं तो बल्कि खुशी किया करें इस बात की कि हम उस अयाम में जो मसीह यीशु ने रोज़े रखे, हम उसमें उसके दुखों में शरीक हो रहे हैं। हमें मौका मिलता है इन 40 दिनों में कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपनी ज़मीनी खिदमत को जारी रखा, और जब उसका वक्त आ गया उस अज़ली प्लान को पूरा करने के लिए, तो मेरे अजीज़ों वो 40 दिन के रोज़े में ठहर गया। 40 दिन और रात का रोज़ा, और उसने उसमें सब्र, तहम्मुल, इत्मीनान पेश किया सब दुनिया को, आजिज़ी, इनकिसारी उसने पेश की। आज अगर आप देखें, हम मामूल के मुताबिक अगर हम खाना नहीं हमें टाइम पर मिलता तो एक अजीब चिड़चिड़ाहट बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है। इंसान काटने को दौड़ता है कि इंसान को जब भूख लगी होती है, आपका अंदरूनी जो है भूख है, प्यास है, और आपको टाइम पर खाना नहीं मिल रहा, और आप देखते हैं कि आप उसमें चिड़चिड़ाहट में चले जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मसीह पर, उसकी जिंदगी पर गौर करें कि 40 दिन और रात वो रोजे में ठहरा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के उस अज़ली प्लान को पूरा करने आया था। उस अज़ली प्लान को पूरा करने को वो इस ज़मीन पर, इस दुनिया में आया। तो मसीहो, मेरे अजीज़ों, ये कलीसियाई रोज़े जो हैं, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ नहीं बल्कि हम पर कर्ज है। मौका है कि हम इस कर्ज को अदा करें, क्योंकि जब तक हम पर कोई कर्ज होता है हम बेचैन रहते हैं। जब तक हम इस दुनिया में रहते हुए हम किसी से कर्ज पकड़ लेते हैं, जब तक हम कर्ज दे नहीं देते हम बेचैन रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये रोजे भी हम पर क्या है, कर्ज है। इस कर्ज को उतारने का मौका जब खुदा हमें देता है और हमें जिंदगी देता है और जिंदगी की हर दी हुई सांस देता है, तो मैं समझता हूं कि इस सांसों से भी उसका नाम हमें लेना चाहिए। उसकी हर सांस के लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान की धड़कन तेज हो जाती है, जब हार्ट अटैक आता है, तो आप समझ सकते हैं तो किस तरह से वो इंसान बहुत पैनिक हो जाता है इस बात के लिए कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। तो क्यों ना हम जो दी हुई सांस है और मुसलसल जो हम सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, तो इसमें यीशु मसीह को एक खास जगह दी जाए।
تو آج کا دن جو میں سمجھتا ہوں راک کا بدھ، جیسے پاسٹر جاز صاحب نے یہ آپ کے سامنے فرمایا کہ راک یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل ختم کر دینا. اگر آپ کے اندر خود غرضی ہے اور گمنڈ ہے تو ان سب کو راک کر دیں. تو میرے عزیزو، آج کا دن جو ہے وہ ہے کلیسیائی روزے کا دن. تو اگر ہم دیکھیں یسایہ 58 چیپٹر، اس کی پہلی 8 آیات کو اگر ہم جب پڑھتے ہیں، گھر جا کے ضرور پڑھے گا. آج ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے کیونکہ ہم نے ہولی کمیونین بھی دینی ہے، اس لیے یہ گھر جا کے ضرور پڑھیں. اس میں بڑی قوت ہے. یسایہ نبی کا جو چیپٹر ہے 58، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گلا پھاڑ کر، چلا کر، روزہ رکھ کر. تو میرے عزیزو، جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں تو ہماری وہ دعائیں جو نہیں سنی جاتی، آپ جب اب روزے میں ٹھہرتے ہیں تو وہ آپ کی دعائیں بہت جلد خدا قبول کر لیتا ہے. تو جس طرح سے یہ کلیسیائی روزے ہیں، شخصی روزے نہیں ہیں، شخصی روزے نہیں ہیں، یہ 40 کلیسیائی روزے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پوری کلیسیا مل کر اگر یہ روزہ رکھیں تو ہماری کلیسیا جسمانی طور پر کیا، روحانی طور پر ہم ترقی کرتے جائیں گے. ہمارے وہ راستے جو ابلیس نے بند کر دیے ہوئے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، وہ بیڑیاں کھل جائیں گی جو ابلیس نے ہمیں باندھ رکھا ہے. تو یہ 40 دن جو ہم روزے میں ٹھہریں، اور ہر بدھ کی جو عبادت ہے وہ روزوں میں ہر بدھ کی عبادت ہوا کرے گی شام 5 بجے. آپ ضرور آیا کریں، ہر روز نہیں، ہر بدھ کو. تو جس طرح سے آج آپ سب آئے ہیں، اسی طرح سے ہر بدھ کی شام کو 5 بجے یہ مقدس محفل فراہم کی جائے گی. کیونکہ روزے کا ذکر جو ہے میرے عزیزو 59 ٹائم جو ہے بائبل میں آیا ہے. روزے کا ذکر پرانے عہد نامے میں 37 ٹائم، اور اسی طرح سے 22 ٹائم جو ہے نئے عہد نامے میں روزے کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے. ہم مسیحی زندگیوں میں روزے کی بہت اہمیت ہے. جو بادشاہ تھے، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تھی یا آنے والی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا، اپنا بادشاہی لباس اتارتا تھا، ٹاٹ اوڑھ لیتا تھا، اور خود بھی کیا، وہ بلکہ اپنی پوری رعایا کو، اور ایون وہ کہتا تھا جو جانور ہیں تمہارے وہ بھی روزہ رکھیں گے. تو جب وہ اس طرح سے روزہ رکھتے تھے تو وہ مصیبت جو اس کی قوم پر آنے والی ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی، ٹل جاتی تھی. موسیٰ کو دیکھ لیں کہ جب ہارون اس کے بھائی نے وہ بچڑا بنا دیا، کن کے کہنے پہ؟ بنی اسرائیل کے کہنے پہ. کیونکہ بنی اسرائیل نے کہا بہت دیر ہو گئی ہے. کوئی سینا پہ جب وہ خدا کے ساتھ بات کر رہا تھا موسیٰ، تو یہاں نیچے جو ہے بنی اسرائیل بڑے بےتاب ہو گئے. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، تو ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دے جس کو ہم، جو ہمارے آگے آگے چلے. تو آپ کو پتہ ہے خدا کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے وہ بت پرستی سے ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ہارون نے کہا تمہارے بیٹے، بیٹیاں، بیویاں، جن جن کے کانوں میں سونے کی جو سونا ہے، گلے میں ہے، وہ لاؤ تاکہ میں اس کا ایک بچڑا بنا دوں. انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا. تو خداوند کا قہر ان کے اوپر بھڑک اٹھا. تو خداوند نے کہا میں ان کو ہلاک کر دوں گا، یہ گردن کش قوم ہے. تو لیکن موسیٰ نے کیا کیا، جب وہ 40 دن اس نے روزہ رکھا، اور کس کے لیے رکھا؟ اپنی قوم کو بچانے کے لیے، تاکہ خدا کا قہر ان کے ٹوٹ پڑے. اس نے کیا کیا، جب وہ پہاڑ سے اترا تو اس نے لوہے جس پر خدا نے وہ آئین لکھے تھے اس نے توڑ دی. کیونکہ اس کو بھی غصہ آیا اس بات پہ کہ خدا کو چھوڑ کر، زندہ خدا کو چھوڑ کر آپ بتوں کے پیچھے چل پڑے ہو. تو اس نے کیا کیا، اوندے منہ پڑ گیا. وہ 40 دن لکھا ہے کہ 40 دن رات اس نے روزہ رکھا اپنی قوم کو بچانے کے لیے. آج آپ غور کریں کہ کیا ہمارے خادمین یا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی قوم کا درد رکھتا ہو اور کوئی روزہ رکھتا ہو؟ کچھ خادم ہوں گے جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں، جو وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس نے اپنی کیا کیا، قوم کو بچا لیا. آستر کی کتاب دیکھ لیں، اس نے بھی اپنی قوم یہودی جتنے تھے ان کو بھی بچا لیا. 3 دن کا اس نے روزہ رکھوایا. آستر نے خود بھی رکھا، اور حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میں روزے کی حالت میں اگر بادشاہ کے سامنے حاضر کی گئی تو میں قتل کیے جاؤں گی، لیکن اس بات سے بھی نہیں ڈری. تو میرے عزیزو، بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جس میں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ روزہ جب انہوں نے رکھا تو انہوں نے اپنی قوموں کو بچا لیا. نینوا شہر کی ایک سٹوری آپ کے سامنے ہے کہ نینوا شہر بھی برباد ہونے کو تھا، لیکن بادشاہ کو جب یونا نبی نے سارا بتایا
تو اس نے بھی کیا کیا، اس نے بھی اپنا شاہی لباس اتار دیا اور اپنے آپ کو جو ہے زمین پر اوندے منہ کر لیا، اور ساری قوم کو بھی بولا کہ روزہ رکھو، تو خدا ان کا قہر ٹل گیا۔ آج اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا آج آپ کے زندگی میں بھی کوئی ایسا طوفان تو نہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی تو ایسی بڑی بڑی مصیبتیں نہیں کھڑی ہو گئی؟ اگر کھڑی ہیں تو موقع ہے کہ ہم ان 40 روزوں کو ان کو اہمیت دیں، اس میں خدا کے ساتھ قربت کو بڑھائیں۔ بار بار یہی بات کروں گا، خدا کے ساتھ قربت کو بڑھائیں۔ یسایہ 58 میں وہ یہی کہتا ہے کہ تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی۔ کس کی آواز؟ جو روزے میں ٹھہر کر خدا کے آگے جھکے گا، اور کہتا ہے تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ خوبصورت روشنی، کتنی اچھی لگتی ہے صبح صبح کی روشنی، پاؤں پھٹتے ہوئے ہلکی ہلکی روشنی بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ تیری روشنی یعنی کہ میں چلتا پھرتا اگر میں خدا کا بندہ کہلاؤں گا، اور لوگ خدا کے یہ کہیں گے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، واقعی خدا کا بندہ ہے، اس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا جو خیمہ ہے اس کے اوپر تن چکا ہے، تو میرے چیزوں وہ روشنی اس کے اندر سے کیا ہوگی؟ صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ اور کہتا ہے تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہوگی۔ تیرا نور، جب آپ خدا میں بڑھتے جائیں گے اور ان روزوں کے ایام ہیں، اس میں خداوند کے ساتھ اپنی قربت کو بڑھا لیں گے، تو ہماری وہ مصیبتیں پریشانیاں جو ہم سے دور ہوتی جائیں گی۔ اور میرے عزیزوں، آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا، تو آزمانے والے نے کیا کیا؟ اس کو آزمایا۔ کس سے آزمایا تھا؟ نہیں، کس چیز سے؟ روٹی سے۔ یعنی کہ روٹی ایک ایسی چیز ہے جو بدن کو قوت دیتی ہے۔ اب شیطان کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ اب یہ 40 دن روزے رکھ کر نہ اس نے پانی پیا ہے، نہ اس نے کوئی خوراک کھائی ہے، تو یہ اس کو آزمایا جائے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مسیح یسوع جو ازلی پلان کو پورا کرنے کو آیا ہے، کیا وہ اس روٹی سے جیتا رہے گا؟ تو اس نے یہ وہاں پہ کیا کہا؟ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کے انجیل 4 اس کی 2 آیت۔ اور 40 دن اور رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح نے اپنے پاس سے بولا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے اپنے باپ کی بات کو کوٹ کیا۔ اس نے جہاں پہ لکھا ہے نا کہ لکھا ہے، جہاں جہاں یسوع نے یہ بات کی ہے کہ لکھا ہے، تو میرے عزیزوں وہاں پہ وہ اپنے خدا کی بات کو کوٹ کرتا ہے۔ استثناء 8 باب میرے ساتھ نکالیے۔ میں اس بات کو جو ہے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ استثناء 8 باب اس کی 3 آیت، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ پریز ہاللیلویہ۔ یہ دیکھیں پرانے عہد نامے کا جو ذکر ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی بات کو وہاں بیان کر رہے ہیں کہ لکھا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح جب بات کرتے ہیں لکھا ہے تو وہ اپنے خدا کی ہوئی بات کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ خداوند خدا جو ہے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کو یہ بات جو خداوند خدا نے کہی تھی کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا۔ آمین۔ تو یہاں پر بھی یسوع نے پھر شیطان کو یہ بات کہہ کر ڈانٹ دیا۔ گو کہ وہ 40 دن روزہ رکھ کر اور پیاس میں تھا، بھوک میں تھا، کمزوری میں تھا، بدن کیونکہ بشری بدن میں تھا۔ وہ 2 ذاتیں رکھتا ہے یسوع مسیح، 2 ذاتیں رکھتا ہے، انسانی ذات اور الہی ذات۔ انسانی ذات اس لیے کہ اس نے جسم لیا، اور الہی ذات کیونکہ وہ باپ سے نکلا ہے۔ تو میرے عزیزو 2 ذاتیں رکھتے ہوئے ایک بشری جو بشر ہے، یہ بدن ہے، اس میں رہتے ہوئے اس کو بھوک پیاس لگی، لیکن اس نے اس آزمائش کو پورا پایا اور اس کو ڈانٹ دیا شیطان کو۔ تو ہمیں بھی آج دیکھنا ہے کہ کیا جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے
کیا ہم اس آزمائش میں پھنس جاتے ہیں یا اس آزمائش کو یسوع کے نام میں ہم ڈانٹتے ہیں؟ اس بات پہ ہمیں آج کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے۔ اور خداوند خدا نے میرے عزیزو ایک یوم کفارہ کا حکم دیا ہے۔ بائبل میں یوم کفارہ کا حکم دیا ہے، حوالہ ہے احبار 16 باب اس کی 29 اور 31 آیت میں ایسا نکالیے گا۔ یہ یوم کفارہ کا روزہ ہے جو خدا نے اس کا حکم دیا ہے، خدا نے خود حکم دیا یوم کفارہ کے لیے 29 اور اس کی 31 آیت تک، احبار 16 باب۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن تک کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ دائمی قانون ہے۔ دائمی قانون یعنی کہ یہ جب خدا نے یہ حکم دے دیا تو وہ آج بھی یہودی جو ہیں اس کفارے کو، یوم کفارے کے دن کو مناتے ہیں، کیونکہ کیا لکھا ہے؟ دائمی قانون ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو شکر گزاری کے بھی 4 روزوں کا ذکر ہے۔ آپ اس کا حوالہ بھی میرے ساتھ نکالیں، زکریا کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 18 سے 19 آیت۔ یہاں پہ 4 روزوں کا ذکر ہے جو شکر گزاری کے روزے ہیں۔ 18 میں لکھا ہے، پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ سب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کا دن ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ یہاں پہ جو 4 روزے شکر گزاری کے خدا نے حکم دیا تھا، یہ تب ہوا تھا جب بابل کی اسیری سے خدا اپنی قوم کو لے آیا تھا۔ بابل کی اسیری، جب اس کی اسیری سے خدا ان کو چھڑا لے آیا تھا، تو تب یہ یہودیوں کو حکم ملا تھا کہ ہر سال 4 روزے جو ہیں وہ شکر گزاری کے لیے رکھے جائیں، اور خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا۔ ہم ابھی آخری حوالہ دیکھیں گے کہ اس میں خدا ہم سے کس طرح کا روزہ مانگتا ہے۔ زکریا کی کتاب ہے اور اس کا 7واں باب ہے، اس کی 4 آیت۔ تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ یہ حوالہ میرے عزیزو، میں اپنی زندگی میں تو اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ زکریا نبی پہ جو خداوند کا کلام نازل ہوا تو وہ یہی پہ فرماتا ہے کہ کیا جب تم روزہ رکھتے تھے یا روزہ کھولتے تھے تو اپنے لیے نہ رکھتے تھے؟ کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جو اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں لیکن بری خواہشات کو بھی پورا کرنے کے لیے جو خدا کے بالکل قابل نہیں ہوتی، ہم ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے ہم روزہ رکھتے ہوں، لیکن خدا جانتا ہے کہ میں نے روزہ جو جس نیت سے رکھا جاتا ہے، خدا اس نیت کو جانتا ہے، پھر اس روزے کو قبول کرتا ہے۔ آپ داؤد نبی کو دیکھ لیں، داؤد نبی نے جب 7 روزے رکھے اپنے اس بیٹے کے لیے جو بدسبا سے پیدا ہوا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ گناہ کا جنم کیا ہوا تھا، گناہ میں اس نے جنم لیا تھا، تو وہ وہاں لکھا ہے کہ وہاں وہ بچ نہ سکا۔ تو لکھا ہے 7 دن وہ اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا داؤد نے، لیکن پھر بھی وہ بچ نہ سکا۔ کیوں؟ وہاں پہ لکھا ہے ناتن نبی نے اس کو کہہ دیا تھا، کیونکہ بھی یہ گناہ میں سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ بچے گا نہیں۔ اور اسی میں سے دیکھیں بدسبا میں سے سلیمان بادشاہ تھا، خداوند نے کتنی اس کو برکت دی تھی، تھا تو اسی کا بیٹا، لیکن جو گناہ کا بیٹا تھا، جو گناہ میں پیدا ہوا، وہ روزے میں بے شک داؤد ٹھہرا 7 دن، لیکن وہ روزہ قبول نہ ہوا۔ تو اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، یہ 40 دن جو ہمارے پاس ہیں، اس میں اپنے بھائی کو دیکھیں، کیا آپ کے بھائی کو کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں؟
अपने किसी अजीज को देखें, किसी गरीब को देखें, यतीम को देखें कि क्या उनको ज़रूरत है। अगर उनको ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत को पूरा करें। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि इसी ज़करिया में 7 बाब 8 आयत में लिखा है, फिर खुदा का कलाम ज़करिया पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज ने यूँ फरमाया था कि रास्ती से अदालत करो और हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे, और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे। आज मेरे अजीजों, हमारे पास मौका है कि हम इन 40 दिनों जो हम रोज़ों में ठहरेंगे, इसमें रोज़े रखें, कलीसियाई रोज़े हैं ये, हम सब रोज़े रखें, ज़रूर रखें, और खुदावंद से कुव्वत मांगें कि खुदावंद हमें वो कुव्वत दे। और हम जब उस दिन को देखें, जब हम गुड फ्राइडे वाले दिन उन कलमात को सुने, तो हम जब ये 40 दिन में रोज़े रखेंगे, इसमें अपने आप को दुख देंगे, अपने जिस्म को दुख देंगे, भूख प्यास बर्दाश्त करेंगे, तो आप जानेंगे कि मसीह ने किस तरह से दुख सहकर सलीब पर जान दी थी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।